हमारा जो एहसास प्रोग्राम दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि जिस तरह हमने अपने लोगों को बचाया, जो क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन से निचला तबका पिस गया, गुर्बत सारी दुनिया में बढ़ गई, तो पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी जिस तरह हमने एहसास प्रोग्राम से और अपने फिर स्टेट बैंक ने भी कैसे हमने अपनी इंडस्ट्री को बचाया, अपने लोगों को बचाया। तो ये तो दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। अब हमें हटाया जाता है। हर चीज रिकॉर्ड पे थी, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस यानी आमदनी, डॉलर की आमदनी रिकॉर्ड पे थी, हमारे टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड था, हमारी इंडस्ट्री 17 साल के बाद 10% पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ रही थी। रोजगार यानी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सारे बर्र-ए-सगीर में जिधर सबसे ज्यादा रोजगार कोरोना के दौर और उसके बाद दिया गया वो पाकिस्तान था, वर्ल्ड बैंक की फिगर्स है। तो हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ रही थी, हमारी जो किसान था 4.5% पे हमारा एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था। तो जब उसने जनाब जनरल बाजवा साहब ने फैसला किया कि अब इसको हुकूमत को गिरा देना चाहिए, और असल में जो उनकी बड़ी पसंदीदा शहबाज शरीफ को वो ले आया। तो जब वो लेके आया, मैंने उससे पहले कोशिश की उसके लाने से कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाए, पाकिस्तानी अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहते हैं, बजाय ये कि सिंध हाउस के अंदर एक मंडी लगे और उस मंडी में 20-20, 25-25 करोड़ देकर लोगों को खरीदा जाए और गवर्नमेंट गिराई जाए। और जो फिर जनरल बाजवा ने जो इस्तेमाल किया अपनी एजेंसीज को, जो हमारे जो थे एलाइज MQM और बाप पार्टी, उनको हमारे से अलहदा किया गया। वो तो सब सारों को पता है इस चीज का। लेकिन हुआ क्या पाकिस्तान में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने तब तजवीज की कि इलेक्शंस करवाए जाएं। यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जिनको बुरा भला ये नून लीग कह रही है और इनकी नीचे गिर के इनके खानदानों के ऊपर जो गंद उछाल रही है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने तब सो मोटो एक्शन लेके हमारी गवर्नमेंट्स उन्होंने बहाल नहीं, इलेक्शंस उन्होंने मुस्तरद कर दिए और उन्होंने इनको शहबाज शरीफ को बहाल करवा दिया। मुझे तकलीफ हुई, 12 बजे अदालतें खुलने की मुझे तकलीफ हुई, बहुत हुई। लेकिन एक दफा बताएं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की किसी की तनकीद की हो, हमने कबूल कर लिया फैसला। लेकिन यह देख लें कि उसके बाद हुआ क्या पाकिस्तान से। अब 1 साल हो गया है, अब सबके पास अब 1 साल का रिकॉर्ड आ गया। मैं बार बार कहता रहा कि अभी भी इलेक्शन करवा लो, क्योंकि इलेक्शन से इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और फिर इकॉनमी ठीक होगी। मेरे ऊपर हर किस्म के इल्जामात लगाए गए। एक मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कहा हम डिफॉल्ट करने चले जाएंगे अगर अभी ना इन्होंने कुछ किया। इन्होंने कहा इसके ऊपर गद्दारी का पर्चा करो। तो गद्दारी के खैर तो पर्चे हो चुके हैं मेरे ऊपर। एक तौहीन डर्टी हैरी की वजह से मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा हो गया कि मैंने पाकिस्तान से गद्दारी कर ली है। तो हुआ क्या, हम इलेक्शंस करते रहे। इन्होंने आखिर में कहा आके कि जी अगर आपको इलेक्शंस चाहिए तो आप अपनी गवर्नमेंट्स करा दें, अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दें। मैं ये चाहता हूं आप जरा ये मुनाफिकत देखें जो हुई है मेरे से और पाकिस्तान से। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह था कि जब भी असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं, कोई पाकिस्तान का कानूनदान, लॉयर, जज सब इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि जैसी असेंबली आपकी डिसॉल्व होती है 90 दिन में इलेक्शन होना। एक पाकिस्तान के वकील ने इसके खिलाफ अभी तक बात नहीं की। किसी सुप्रीम कोर्ट के जज, 15 के 15 जज, किसी ने यह नहीं कहा कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाना चाहिए, क्योंकि आइन है और यह सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो बुनियादी हुकूक होते हैं उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइट टू वोट, कि मैं अपनी वोट से अपने मुल्क के अंदर फैसला करूं कौन सी हुकूमत आएगी। यह मेरा बुनियादी हक है, सबसे बाकी हुकूक में से नंबर 1 पे ये है। तो जब हमने अपनी गवर्नमेंट्स तहलील की, तो मैं पहले जरा ये इनके कमेंट सुन लें आप, कि जब मैं ये कह रहा था तो हमें बार बार इन्होंने तंज किया कि अगर इलेक्शन चाहते हैं तो आप अपनी हुकूमत डिसॉल्व कर दें। तो ये जरा पहले आप देख लें खुद ही कि इन्होंने क्या कहा था। तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KPK असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने
گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں. وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا، ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں، آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں جی بی کی اسمبلی، توڑیں اے جے کے کی اسمبلی، ختم بات. تو توڑیں. اوکے، اچھا جی، تو یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تب تھا جب ہم نے اپنی اسمبلیز تحلیل نہیں کی تھی. جب اسمبلیز تحلیل کی تو کیا ہوا؟ ایک دم شور مچ گیا کہ جی یہ الیکشن تو ہوں گے نہیں. سب نے مل کے شور مچا دیا الیکشن نہیں ہوں گے. انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے جو سب سے زیادہ بدیانتداری کی، جو اس نے بے ایمانی کی، کہ اس نے دونوں، جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم نے بنائی تو اس نے وہاں فضل الرحمان کے لوگ بٹھا دیے پختونخوا میں، اور پنجاب کے اندر شہباز شریف کی حکومت لے آیا. یعنی سارے ان کے آفیسر سب لوگوں کو اوپر بٹھا دیا. اور اس کے بعد وہ حکومتیں، یہ جو کیئر ٹیکر ہے اس کا کام تھا الیکشن کروانا، وہ کیئر ٹیکر الیکشن کی بات نہ کرے. ہمیں جانا پڑا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کا واحد ادارہ کا کام ہے کہ تشریح کرے آئین کی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا 4 اپریل کو کہ جناب پنجاب کی حکومت، پنجاب میں الیکشن ہوں گے 14 مئی کو. ہم نے تیاری کرنی شروع کر دی. ہم نے جس دن تیاری کرنی، ہم نے اپنی الیکشن کیمپین اناؤنس کرنی تھی، تو انہوں نے آ کے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. ہمارے اوپر پنجاب پولیس نے جب ضلع شاہ کو انہوں نے تشدد کر کے قتل کیا، تو ہم تو اپنی الیکشن کیمپین پہ نکلے ہوئے تھے جو کہ اناؤنس ہو چکی تھی. انہوں نے صبح کو وہ دفعہ 144 لگائے جو لگا ہی نہیں سکتے ایک دفعہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں، اور ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، ہمارے پہ کیسز کر دیے. تو ادھر سے نیت نظر آ گئی کہ یہ تو الیکشن چاہتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے بعد یہ پھر آگے بات بڑھی. سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کوشش کریں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ الیکشنز ہو. تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے، ہم نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی. ہم نے کیا کہا، ذرا آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کو ہمارے موقف میں فرق کیا تھا. ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ سیریس ہیں تو 14 مئی سے پہلے آپ فیڈرل گورنمنٹ ڈیزالو کر دیں اور ہم پھر ایک اکٹھے الیکشنز کروا دیں گے. انہوں نے آگے سے کہا نہیں جی وہ بجٹ کے بعد کریں گے. اب پاکستانیوں ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں، کیا بجٹ اس کو بنانا چاہیے جو کہ پبلک کا مینڈیٹ لے کے آئے، یعنی پبلک سے ووٹ لے کے آ کے وہ بجٹ بنائے، یا وہ حکومت بجٹ بنائے جو کہ بجٹ بنا کے اس نے ڈیزالو ہو جانا ہے؟ یہی بدنیتی تھی. ان کا الیکشن بجٹ کے بعد بھی پلان نہیں تھا. یہ صرف ٹائم بائی کر رہے تھے. یہ صرف چاہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرتے رہیں، اور کسی طرح جو سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھی تھی 14 مئی کے الیکشن کا، یہ اسے نکلنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم پہلے بجٹ پاس کریں گے. بدنیتی ادھر پتہ چل گئی. ہم نے ان کو واضح کہہ دیا. ہم نے کہا کہ دیکھیں 14 مئی سے پہلے گورنمنٹ کرائیں اکٹھے الیکشنز. اگر آپ نہیں کرتے تو ہم پھر اپنے جو سپریم کورٹ کہہ بیٹھے پنجاب کے الیکشن ہم اس پہ چلیں گے. مذاکرات ہوئے، بدنیت تھے، فیل ہو گئے. اور آج بھی جو سپریم کورٹ میں انہوں نے جو بات چیت کی ہے اس میں کوئی عقل بنتی نہیں ہے. جو انہوں نے آرگیومنٹس دی ہیں، کوئی کسی بھی، یعنی کسی دنیا کی جمہوریت میں ایسی بات چیت ہو سکتی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں. عجیب انہوں نے کوئی کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کروا سکتے، پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں ہم بجٹ پاس کریں گے. آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، یہ بھی سن لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ تب تک آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو جائے گی.
ہمیں 21 سال پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہونی چاہیے، اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا رہے. یہ 20 میں 2022 کو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ابھی ہم اس لیے نہیں کروانا چاہتے، ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے کیونکہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو رہی ہے. کیا گارنٹی ہے کہ آئی ایم ایف سے اس سال ہی اگریمنٹ نہیں ہوگی؟ ابھی تک تو اگریمنٹ نہیں ہو رہی. تو آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کا بہانہ دے کے ہمیں کہہ رہے ہیں جو ہمارا رائٹ ہے، یہ یاد رکھیں، اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا یہ حق ہے کہ جب ہماری اسمبلیز ڈیزالو ہوئی 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. یہ سے چینج نہیں ہو سکتا. بہانے مار رہے ہیں آئی ایم ایف کے، پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی. سو آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا، ہم نے سپریم کورٹ کو واضح کہہ دیا کہ جی اگر انہوں نے جوائنٹ الیکشن اور 14 مئی سے پہلے گورنمنٹس نہیں اپنی ڈیزالو کرنی، ہم اپنے پنجاب کا الیکشن چاہتے ہیں اور اس کے بعد پختونخوا کا، اس پہ بھی ہم سپریم کورٹ میں جانے لگے ہیں. کیونکہ وہاں بھی اب یاد رکھیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ 90 دن کے بعد ایک کیئر ٹیکر کا بیٹھی رہے، کیونکہ ان کے پاس تو اب کوئی آئینی قانونی طور پہ تو یہ ان دونوں کو گھر جانا چاہیے، اور ہم عدالت میں جا رہے ہیں اس کے اوپر. کیونکہ یہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھا کے، یعنی وہ لوگ جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ پنجاب میں آ گئی ہے، الیکشن کے ذریعے نہیں، صرف اپوائنٹ کیے گئے ہیں ایک الیکشن کمشنر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ. اب اس کی گورنمنٹ یہاں بیٹھ کے، فضل الرحمان کی وہاں بیٹھ کے کے پی میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر تک یہ بیٹھے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو پنجاب اور پختونخوا کے لوگوں کا یہ حق ہے جو ان کو پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ریپرزینٹیوز یعنی اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت ہوگی، ان کے نمائندوں کے ذریعے. تو 70% پاکستان پختونخوا اور پنجاب کے اندر اب پبلک ان کے لوگوں کے نمائندے نہیں اوپر بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف کے نمائندے اور فضل الرحمان کے نمائندے. یہ ان دونوں صوبوں کے نمائندے نہیں ہیں. کہ انہوں نے اب واضح کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. اور میں اصل چیز پہ آپ آ رہا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، انہوں نے بہانے مارنے. میں آج اب آپ کی اپنی ساری قوم کو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اکتوبر تک الیکشن کھینچنا چاہتے ہیں؟ کیا اکتوبر کے اندر یہ کوئی ایسے کام کر دیں گے کہ ملک میں ان کی ایک دم پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا؟ ووٹ بینک تو ان کو نیچے جا رہا ہے. وہ میں ابھی آپ کو ذرا اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں کہ وہ ووٹ بینک تو نیچے گرتا جا رہا ہے. ڈر رہے ہیں یہ الیکشن سے، تو کیوں وہ اکتوبر کی انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا اکتوبر میں؟ کون سا ان کے پاس گیم پلان ہے؟ کون سا روڈ میپ ہے؟ آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے کہ عمران خان خطرناک ہے گورنمنٹ گرائی تھی، آج ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر ہے. ہماری جب گورنمنٹ گئی تو جس کو کہتے ہیں جو انفلیشن، جو مہنگائی ہے، اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سی پی آئی جو کہ اوور آل انفلیشن ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس، اور دوسرا ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہوتے ہیں گھر کے چیزیں خریدنے والی، جو کہ عام ایک گھر جس کے اوپر گزارا کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں. تو یہ دو ذرا سمجھ لیں کہ ہم جب گئے تھے جو انفلیشن تھی وہ 12.5 تھی، جس کے اوپر انہوں نے سارے ملک مہنگائی مارچ بھی کی اور صرف آئے یہ تھے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے. آج پاکستان میں 36.4% پہ پہنچ گئی ہے سی پی آئی، 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. آج جو پاکستان کے اندر انفلیشن ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 48.4% پہ پہنچ گئی ہے، تقریباً 50% پہ پہنچ گئی ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ عام گھر کے اندر لوگوں سے آج پوچھیں ان کے اوپر کیا گزری ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. آج تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں رل گیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر بینک میں آپ کے پاس 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، اگر اوور آل انفلیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ جو ٹوٹل مہنگائی ہوئی ہے، تو آپ کا 100 روپیہ صرف 63 روپیہ بچ گیا ہے. باقی اس میں سے پیسہ نکل چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے. اب اس کی خریدار کی پاور صرف رہ گئی ہے 63 روپے. سال پہلے 100 روپیہ، آج 63 روپے.
اور اگر کھانے پینے کی چیزیں جسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، جو عام لوگ گھروں میں استعمال کرنے کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کے بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، آج صرف 52 روپیہ کی اس کی خریدار کی پاور رہ گئی ہے۔ 100 میں سے صرف 52 روپے کی چیزیں اب آتی ہیں جو 100 روپے کی آتی تھی ایک سال پہلے۔ یہ جنرل باجوہ کا تحفہ تھا کہ انہوں نے جو ہماری گورنمنٹ گرا کے یہ لوگ لے کے آئے۔